बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की फ़जीलत को हम डिस्कस करने जा रहे थे कि इसको पढ़ने की फ़जीलत क्या है। तो कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। इससे दीगर कलामों पर ऐसी ही फ़जीलत हासिल है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसकी तमाम मखलूक़ात पर फ़जीलत हासिल है। और इसकी तिलावत जो है ज़ुबान से जारी होने वाली चीज़ों में से सबसे ज़्यादा अफजल चीज़ है। और कुरान की सिर्फ तालीम की नहीं, ताल्लुम के भी बेपनाह फ़ज़ाइल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही खूबसूरत हदीस कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे या सिखाए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़ा तो उसके लिए जो बदला है वो एक नेकी है, और इन्हें एक नेकी का जो सवाब है वो 10 गुना भी हो सकता है। सुभान अल्लाह। फिर इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत हमें नरेशन मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, साहिबे कुरान से कहा जाएगा पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। इसी तरह तरतील के साथ पढ़ जिस तरह के तू दुनिया में तरतील के साथ पढ़ा करता था, क्योंकि तेरा मुकाम इस आयत के पास है जिसे तू सबसे आखिर में पढ़ेगा। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। और खताबी कहते हैं अथर में आया है कि कुरान की आयतों की तादाद जन्नत की सीढ़ियों के बराबर है। चुनाचे कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा कि जिस कदर तू कुरान की आयतें पढ़ा करता था उसी के बकदर सीढ़ियों पर चढ़ता जा, लिहाजा जिसने मुकम्मल कुरान की तिलावत की वो आखिरत में जन्नत की सबसे आखिरी सीढ़ी पर काबिज होगा, और जिसने इसका एक हिस्सा पढ़ा वो उसी के मिकदार में सीढ़ी पर चढ़ेगा। बस सवाब का आखिरी हद तिलावत कुरान की आखिरी हद। तो हमें मुज़य्यन कर लेनी चाहिए अपनी ज़ुबानें कुरान की तिलावत के साथ। फिर इसके अलावा ये है कि सिर्फ आखिरत में कुरान की जो है ना साहिब कुरान के हक में जो शफाअत है सिर्फ कुरान ही नहीं करेगा बल्कि जो रोज़े हम रखते हैं, रोज़ा और कुरान दोनों के हवाले से हमें तज़किरा मिलता है कि कुरान की तिलावत करो, क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने असहाब के लिए सिफारिशी बन के आएगा। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ा और कुरान जो है ना क़यामत के रोज़ उस बंदे के लिए शफाअत करेंगे जो इनका दामन पकड़े हुए होगा। और जहाँ तक हम सब यहाँ पर बेशक ग्लोबली अटैच्ड हैं, समझ लें ये भी जूम की मीटिंग है, लेकिन हम इकट्ठे तो इसी पर्पज़ के लिए हुए ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ये कलाम नाजिल किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, खालिस अरबी कलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसको पहुँचाने वाले, और इसमें बिल्कुल शक ही नहीं कोई। जो अब इंशाल्लाह आप जैसे जैसे ये मंजिलें तय करते जाएंगे तो आप कहेंगे ना ला रईबा, जब ला के बाद अगला इसम जो है वो ज़बर के साथ एंड हो रहा हो तो उसमें नफी, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। ला रईबा फीही, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये कलाम है। अच्छा, उसके बाद ये कि हमने मैनर्स थोड़े से देखने, आगे गाहे बगाहे इन चीज़ों को लेके चलेंगे, लेकिन चूँकि हमें तिलावत रोज़ करनी है, सबक आप लोगों ने रोज़ याद करना है, मैं हूँ या आप, हम लोगों ने कुरान को पढ़ना तो है, इसको सीखना है, तो इसको ज़ाहिर है इसके ऊपर तदब्बर करना, तो इसे छूना भी है। तो तिलावत कुरान करीम के जो आदाब हैं, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इसके आदाब जिक्र किए हैं कि जिनमें से चंद ये है कि बावुज़ू होकर कुरान को छुआ और पढ़ा जाए, तिलावत से बेशतर कोशिश की जाए कि मिसवाक कर ली जाए, बेहतरीन लिबास अगर मुमकिन हो तो पहना जाए, और किबला रुख किया जाए इसकी तिलावत को। अगर इंसान को जमाई आ रही है, यॉर्निंग हो रही है, तो तिलावत बंद कर दी जाए, क्योंकि वो फिर सुस्ती आपके ऊपर तारी होने का खतरा होता है। और तिलावत के दौरान बिला ज़रूरत बातचीत ना की जाए। तिलावत के वक्त ज़हन और दिमाग हाजिर रहना चाहिए, और जहाँ पर कहीं वादे किए जा रहे हैं उन आयतों पर रुक कर एक दफ़ा उनको गौर करना चाहिए। जहाँ पे वार्निंग्स दी जा रही हैं वहाँ पर भी रुक कर उससे पनाह मांगनी चाहिए, और मुसहफ को बिला वजह खुला ना रखें, खुला ना छोड़े ना इसके ऊपर कोई चीज़ रखें। कुरान की तिलावत करने वाले आपस में एक दूसरे पर किरात के जो आवाज़ें होती है ना, किरात के दौरान तिलावत, जब हम कोई लोग दो चार पढ़ रहे होते हैं
تو ایسا نہ ہو عجیب سا سما کہ ایک دوسرے کے اوپر قرأت کی تلاوت کی آوازیں بلند کی جائیں، ایسا بالکل مینرز میں نہیں آتا۔ اور بازاروں اور شور و غل کی جگہیں، جہاں بازار ہیں، مارکیٹس وغیرہ ہیں، مالز ہیں، جو بھی ہیں، اور جہاں پر نوائز ہے آلریڈی، وہاں پر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، کیونکہ پھر اس کے احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ تلاوت تو کی جاتی ہے، ترتیل ہے، تلاوت ہے، رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، لیکن اس کا اجر کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص جب خلوص نیت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ اجر کا مستحق ہے، ڈیزرو کرتا ہے وہ اجر، لیکن یہ اجر حاضر ذہنی کے ساتھ، مطلب ذہن حاضر ہو، تدبر کیا جا رہا ہو اور سمجھ کر اگر آیتوں کو پڑھا جائے تو یہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حرف پر 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اجر مل سکتا ہے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم اس کو کتنا فوکسڈ ہو کے پڑھتے ہیں، کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، کتنا تدبر کرنے ہیں، ہمارا ذہن کتنا حاضر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ہی خوبصورت ایڈوائزز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اپنے لیے ہر روز قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کر لیتے تھے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی 7 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے پر مداومت نہیں کی ہے، بلکہ 3 دن سے کم میں ختم کرنے پر باقاعدہ منع کیا گیا ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا ہمیں بھی حریص بننا ہے، جو ہمارا ایویلویشن نکلتا ہے ساری باتوں سے، اور اپنے لیے روزانہ کی تلاوت کا ایک جو حصہ، ایک مقدار ہمیں ضرور ہی ضرور مقرر کی کر لینی چاہیے، جسے ہم کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ ہمیشگی کے ساتھ کیے جانے والا چاہے تھوڑا ہی عمل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس میں ناغہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم کبھی غفلت کا شکار ہو بھی جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں، کبھی نہیں پڑھ سکتے، تو اگلے دن اس کی قضا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس حوالے سے، جو شخص اپنے حزب، مطلب کہ جو ڈیلی کا ایک پورشن وہ تلاوت کرتا ہے، یا اس کے کچھ حصے سے وہ سو گیا، لائک کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا ہے، پھر اسے فجر اور ظہر کی نماز کے مابین پڑھ لینا چاہیے، تو وہ اس کے لیے ویسے ہی لکھا جائے گا گویا اس نے رات کے حصے میں پڑھا ہے۔ سپوز ایک بندہ ہے، وہ رات کو تلاوت کرنے کا عادی ہے، نہیں کر پایا، تھکا ہوا کسی وجہ سے سو گیا، وہ اگلے دن اس کو چھوڑے نا، اگلے دن وہی پورشن جو اس نے پڑھنا تھا وہ اگلے دن بے شک اس کو پڑھ لے، فجر کے بعد یا ظہر کے، یا فجر اور ظہر کے ان بٹوین پڑھ لے، چھوڑے نا، اس کو ثواب وہی ملے گا جو کہ ڈیلی کی بیسس پہ اس نے اپنا ایک طریقہ اختیار کیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے بہت ساری خواتین ہیں، جب ایسے منتھلی سائیکلز آتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو رخصت بھی اللہ نے دی ہوتی ہے نا، ان رخصتوں سے لطف اندوز ہونا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے ہی ہمارا پسند ہے، جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈیوٹیز عائد کی ہیں تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک سپوز ایک بندہ بیمار ہے، اور وہ ویسے تو 5 جماعت نماز پڑھتا تھا، مسجد جاتا تھا، لیکن وہ بیمار ہو گیا، اتنی بیماری شدید ہے کہ نہیں جا پاتا۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو آرڈر ہوتا ہے کہ اس کا اتنا ہی ثواب لکھتے جاؤ جب تک کہ وہ دوبارہ مسجد جانے کے قابل نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، یا پھر یہ وہ دنیا سے نہیں چلا جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحیم ہے، وہ ہماری عادتوں کو جانتے ہیں۔ جن دنوں منتھلی سائیکل میں ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تو اجر لکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ کہ قرآن کو فراموش بالکل نہیں کرنا چاہیے، جتنی بھی ڈیلی کی مصروفیات ہوں، چاہے کچھ آیات ہوں، پڑھیں ضرور، اور اس کی تلاوت، اس کی ترتیل، اس کو پڑھنا، اس کو تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، اسی کے تھرو شفا طلب کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، آپ سے میں ایک چھوٹی سی بات پوچھوں گی، ایک کوشچن کروں گی، اور اس کا جواب دیجیے گا کہ آپ کے لیے ایک چانس ہے، آپ کو کچھ سیکنڈز ملتی ہیں، آپ ایک ہائپر مارکیٹ اور ایک بڑے مال میں کھڑے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے سیکنڈ ہیں، آپ یہاں سے جو چاہیں اٹھا سکتے ہیں اپنی ضرورت کی چیز، ضرورت کی ہے یا جو آپ کو پسند ہے، آپ کی فیورٹ ہے، آپ کی آئیڈیل ہے، وٹ ایور، آپ کوئی بھی چیز اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کیا اٹھانا پریفر کریں گی؟ میں سب سے باری باری پوچھوں گی، کوئی ذرا آنسر دیجیے گا۔ جی صدف، آپ بتائیے۔
मेरी आवाज सबको आ रही? चले, जिसको मेरी आवाज आ रही वो जल्दी जवाब दे ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। आपके पास ऑप्शन है एक, आप मॉल या हाइपर मार्केट में खड़े हैं, बड़े स्टोर में, और आपके पास कहा जाता है इतने सेकंड हैं, आप जो उठाना चाहें यहाँ से उठा सकती हैं, वो फ्री है, आपको पे नहीं करना, क्या उठाएंगी? तो बस आप बताइए जल्दी से। चलो तैयबा आप बताइए, आपने माइक खोला। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जो बेसिक नीड्स हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी होगी चीज, जिसकी हमेशा जरूरत है, अकॉर्डिंग टू जैसे मतलब हमारे जो डेली बेसिस पे आ जाती हैं, तो हम उसी को ही मतलब उठाएंगे। चले बारकल्लाह फीक जी। सिस्टर फौजिया आप बताइए, अगर आपको ऑप्शन दी जाती है जी और फ्री है जी वो जी चीज, मैम। ये कुछ नहीं करना, क्या उठाएंगी? मैम ये डिपेंड करता है कि मैं किस जगह पे उस टाइम खड़ी हूँ, ठीक है। बहुत सी चीजें होंगी, तो ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा क्या है। कि मैं ये नहीं कहूँ कि ये है ये है ये चीज है, लेकिन मेरी जो होगी प्रेफर उस चीज पे कि मैं उस वक्त पे कहाँ पे, जब मुझे ऑप्शन दी जा रही है, तो उसमें से फिर मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि वो जो अच्छी जी होगी या कुछ इस तरह से। हाँ जी, अच्छी चीज को ही करूंगी चूज। चले लेकिन ठीक। ये नहीं कि मैं कहूंगी कि ये ले लूँ ये ले लूँ ये इस तरह से। जी ये जी डिपेंड उस सिचुएशन पे करेगा मैम। जी ठीक है, चलो सही है। 20 सेकंड में चीज लेके वापस काउंटर पे आना भी है जो फ्री मिल रही है। ठीक है जी। मरियम जल्दी से बताइए आप, बल्कि जो मेरा जवाब सवाल सुन चुका है ना, जल्दी जल्दी बताता है ताकि हमारा टाइम। जरूरत की जरूरत की चीज उठाएंगी, चलो ठीक है, अच्छी बात है। जो अशद जरूरत की चीज हो उस वक्त जी जरूर। ठीक है, चलो ठीक। जी समीना, समीना जी जी, इधर दो दिमाग इकट्ठे हैं, इधर से जवाब कोई डिफरेंट ही आएगा, क्या उठाएंगी? जी मैम, हम लोग भी वही जरूरत की चीज वही खाएंगे जैसे नहीं, दोबारा सबसे बोलिए, ज्यादा आपकी जरूरी। आवाज कट गई। जी मैम, अब आई आवाज? अभी बताइए क्या कह रही थी आप? जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज होगी वही उधर से उठाएंगे। चले सही है, ठीक है, चले बारकल्लाह फीक। से लेना इस जगह से हम मार्केट या फिर इस तरह की मार्केट में आप जाते हैं, आपको 20 सेकंड में क्या उठाओगे? अच्छा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन की पूरे समझ नहीं थी ना आई, तो जी मैम हम सबकी तरह मेरा भी यही आंसर होगा, जाहिर है जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज होगी वही हम वहां से उठाएंगे। ठीक है, चले सही है, चलो चलो ठीक है, बारकल्लाह फीक। जी महरीन आप बताइए। जी मैम, वही बात है सारी, लेकिन जो बिल्कुल डिफरेंट चीज कौन सी हो सकती है उस टाइम, वो देखेंगे तो पता चलेगा ना कौन सी डिफरेंट चीज है जो हमें बहुत ज्यादा उस टाइम, क्या पता नहीं भी हो तो वो उठा ले। अब ये जो क्वेश्चन था ये समझ आ तो रही है, लेकिन जो है ना इतने सेकंड्स में वो नहीं समझ आ रही कि कौन सी चीज उठाएंगे उस टाइम। चले आप 1 मिनट ले लें, जितनी उठानी उठा, फ्री में है। ये भी वो तो फिर बहुत अच्छी थी, अपना गाड़ी को तो अपना गाड़ी को उठा ले वहां से। चले आइंदा से मॉल में गाड़ियां भी रखवा देंगे, वैसे बाहर लगी होती हैं। लगी होती है, बहुत लगी होती है, मैंने वो देख के भी। चले गाड़ी आपकी हुई, फिक्र ना करें आप। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह है। चले चलो लाड को उधर उठा लीजिएगा। जी चले जी, तबस्सुम आप क्या कहती हैं, क्या उठाएंगी आप? फ्री है जो भी है। उस्ताजा, आपका जब सवाल था ना तो उस वक्त मुझे नेट इशू हो रहा था, मैं आपका सवाल ही नहीं सुन सकी हूँ। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, एक मॉल या बहुत बड़े स्टोर या हाइपर मार्केट में आप खड़े हैं और आपसे कहा जाता है कि आपके पास इतने सेकंड है और आप अपनी मर्जी की जो चीज उठाना चाहते हैं यहाँ से उठा लें, कोई आपको पेमेंट नहीं करनी, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप क्या उठाएंगे? सबसे पहले कपड़े ही आते हैं जहन में। किस ब्रांड के? अब ब्रांड भी बताना है? चलो ठीक है, बारकल्लाह फीक। नहीं नहीं, फिर आप सबसे महंगा ब्रांड सोचिए। ब्रांड कॉन्शियस जो भी अच्छा लगता है वो उसी को ले लेती हूँ। चलो ठीक है, सही है, ठीक है, बारकल्लाह फीक। जी सदफ, सदफ जल्दी से खोलिएगा फिर हम आगे बढ़े। ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत इसलिए होती है ताकि सब एक्टिव हो जाए। जी सदफ आप साथ में हैं, आपको आवाज आ रही है? शायद उनको आवाज नहीं जा रही। चले बहरहाल,
بات یہ ہے جناب کہ ہم جو ہے اپنی نمازوں میں روز سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں ہدایت، اور زندگی میں سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو چیز ہمارے لیے ہونی چاہیے وہ ہے ہدایت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہمیں عطا کی ہے۔ دیکھیں جب کوئی انسان کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا ہے جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے منہ سے بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، ہم یہی کہتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک اس ہدایت کو اس وقت مانگنے کا شاید کانسیپٹ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن ہدایت میں ہم ہر چیز انکلوڈ کر لیتے ہیں کہ اس کی ہر قسم کی برائی سے دور ہو جائے۔ تو اگر ہمارے ہاتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیا ہوتا کہ جو ہے ہم مانگے اپنی زندگی کے لیے، تو ہم نہ جانے کیا کچھ مانگ کے بیٹھ جاتے۔ ہماری زندگی کے لیے سب سے جو لازم و ملزوم چیز ہے وہ ہے ہدایت، جسے ہم دن میں، فرض میں بھی، نوافل میں بھی اور سنہ میں سب میں مانگتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ اس کے بغیر نماز ناقص ہے، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اور اس میں جو دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ٹھیک ہے جی۔ اور ہدایت ہمیں تب ہی نصیب ہو سکتی ہے جب ہم اس کے اوپر پونڈر کریں، جب تدبر کریں۔ جیسے سپوز ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں۔ ایک بہت ہی خدا ترس قسم کی ایک عورت تھی، وہ ایک بچی کو اپنے گھر میں رکھتی ہیں، اور اس بچی کے ماں باپ غریب تھے، وہ اخراجات اس کے نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کے ایکسپینسز۔ تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اس خاتون نے اس بچی کو اپنے گھر میں ہر طرح سے آرام سے رکھا، گھر میں خدمت کے لیے جو ہے خادمہ پہلے سے موجود تھی، بچی کو اچھا لباس پہنانا، خوراک، تعلیم کی سہولتیں بھی میسر کی۔ وہ لکھ پڑھ کر بڑی ہو گئی تو خاتون نے کیا کیا کہ پہلی خادمہ کو فارغ کر دیا، اور صبح سویرے نئی خادمہ کو سب کام ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیے۔ بچوں کو نہلانا، کپڑے دھونا اور استری کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، کھانا پکانا وغیرہ۔ اس عورت نے یہ کاغذ دے کر اس بندی کو مطمئن ہو گئی۔ جب وہ دوپہر کے وقت گھر واپس آئی تو دیکھا کہ نئی نوکرانی جو ہے کوئی کام بھی اس نے نہیں کیا۔ اسے بلا کر پوچھا تو جواب ملا کہ میں نے آپ کی تحریر کو بڑے احترام سے پڑھا ہے اور اسے چوما ہے، اور بار بار صبح سے اب تک پڑھتی رہی ہوں، حتیٰ کہ یہ تحریر مجھے زبانی یاد ہو چکی ہے۔ یہ جواب سن کر اس خاتون کا رد عمل کیا ہوگا؟ بتائیں ذرا، کون بتائے گا مجھے کیا رد عمل، کیا ری ایکشن ہوگا اس بندی؟ جی یس میم، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا بہت زیادہ کہ میں نے تمہیں صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں دیا تھا، اس کو کہا تھا کہ اس کو یہ کام کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، جو میں نے آپ کو باتیں لکھ کے دی، تو میں صرف اس کو جمع ہے تو بس پڑھتی رہی ہو، کیا تو تم نے کچھ ہے نہیں۔ تو وہی بہیویئر ہمارے قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ تو ہمیں اپنا یہ طریقہ کار بدلنا ہے۔ تو اس کتاب میں ڈیفینیٹلی اس نوکرانی کو تنخواہ یا لباس یا خوراک یا ریزیڈنس مہیا کی جائے گی، یا پھر وہ خاتون اس کو ناراض ہو کر اس گھر سے باہر نکال دے گی۔ تو ہمیں یہاں پر یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو طرز عمل ہے اس نوکرانی جیسا تو نہیں ہے۔ کیا ہم صرف قرآنی آیات پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے؟ تو ہم ریوارڈ کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا اور فرمایا کہ قرآن مجید تو آیات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی تلقین کے لیے آیا ہے، ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے یہ کتاب تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، اور عقل و فکر رکھنے والی جو ہے نا جو لوگ ہیں وہ اس سے سبق لیں۔ تو اس میں یہی ایک بات ہے کہ قرآن کریم ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ کیسے ہے معجزہ؟ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے آنے والا ایک عظیم معجزہ ہے، مگر حقیقت میں یہ لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ اس میں معجزے والی بات کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی معجزہ اس صورت میں ہے کہ یہ تمام سابقہ معجزوں پر سبقت لے گیا ہے، اور بعض جو اہل علم کا خیال یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کے اسلوب بیان اور بلاغت میں ہے، اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن ہر زمان و مکان کے لیے موضوع مناسب ہے اس لیے معجزہ ہے۔ تو یہ ہر کوئی قرآن کریم کی جو اعجاز ہونے کی مختلف وجوہات بتاتا ہے، لیکن قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز اس کی انسانوں کو تبدیل کرنے کی انقلابی صلاحیت ہے، ہر انسان کو بدل ڈالنا تاکہ وہ ایک نئی قسم کا انسان بن جائے، اللہ کی معرفت رکھنے والا،
عبادت گزار اپنے تمام امور و حالات میں اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے، یہ قرآن ہی کر سکتا ہے جب ایک بندے کے دل میں سچی تڑپ ہو اور نوازنے والا اللہ ہو اور ہدایت دینے والا اللہ ہو۔ اب جب یہ جو قرآن تبدیلی پیدا کرتا ہے تو اس کا آغاز دل میں قرآنی نور کے داخل ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ نور دل میں جو گناہوں، غفلتوں اور خواہش کی پیروی سے جنم لینے والی تاریکیاں ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ دل میں جو نور ہے وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل کے تمام احساسات میں روشنی اور زندگی کا احساس انسان کو ہونے لگتا ہے۔ مطلب یوں سمجھیے کہ صاحب قرآن کی ایک نئی زندگی ہوتی ہے، وہ ایک نئی زندگی سے متعارف ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سورۃ الانعام میں ہمیں ایک آیت بھی ملتی ہے کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ تو کیا ہوا کہ قرآن جو ہے نا وہ ایک روح ہے جو دل میں جا بستی ہے اور اسے زندہ کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے سورۃ الشورى کے بالکل آخر میں جو ہے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ جو ہی دل میں روح جو ہے وہ جاگزی ہوتی ہے تو دل جو ہے وہ نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے، خواہشات اور حب دنیا دل سے نکل جاتی ہے اور اس کا واضح اثر انسان کے طرز عمل پر پڑتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس شخص کے لیے جو ہے نا جس کا سینہ اللہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دے، وہ پھر اپنے رب کی طرف سے ایک خاص روشنی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم رغبت کے ساتھ جو ہے اس کے کلام کی طرف رجوع کرنے والے بنیں، اس کی طرف بے رخی نہ کریں اور اپنی موت سے پہلے اس موت کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ حسن الخاتمہ عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرمائے کہ ہم آخری بھی ہمارا جو وقت وہ بہترین طریقے سے اینڈ اپ ہو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ پڑھنا بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اس طرح کی ہماری چھوٹی چھوٹی سی تربیت کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ چلتی چلی جائیں گی۔ ابھی ہم آغاز کرتے ہیں آج قرآن کے ہماری زندگی پہ جو اثرات ہیں، آپ اسے ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ قرآن پڑھنے کے دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، دنیا میں عزت و سربلندی۔ آواز سے تلاوت پر سانس اور پھیپھڑے بہتر ہو جاتے ہیں، بری عادتوں سے حفاظت ہوتی ہے، ذہن ہمارا پاک و صاف ہو جاتا ہے، ڈپریشن سے حفاظت، اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو جتنا زیادہ ذکر قرآن کا بڑھا لیتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ ہمارے لیے بیماریوں سے شفا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اسکالر فرماتے ہیں، ایک انسان ہے وہ ڈیلی بیسس پہ تلاوت کرتا ہے اور آخرت میں جب وہ ملاقات کرتا ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے، آخرت میں جب وہ ملاقات کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں آؤ میں دکھاتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کیا بیتنے والا تھا اور میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری زندگی کی وہ ٹائم لائن جس میں تمہیں یہ اس طرح کی مہلک بیماری ہو سکتی تھی، یہ ہو سکتی تھی، جتنی بھی بڑی بیماریاں ہیں جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی ہو، یہ ہو سکتا تھا، پر تمہیں اس میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، اور قرآن کی جو تلاوت نے تمہیں ہمیشہ ان امراض سے محفوظ رکھا جو تمہیں کسی نہ کسی طرح سے متاثر کر سکتے تھے۔ تو یہ ہے وہ قرآن کی حقانیت کہ قرآن اس طرح سے شفا دیتا ہے کہ ہم جب اسے ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں نا واقعی میں دل سے، تو یہ ہمیں شفا بھی دیتا ہے۔ وہ ان گنت بیماریاں جو ہمیں لگنے والی ہوتی ہیں اللہ کے کرم سے ہمیں نہیں لگتی۔ پھر شیطان سے حفاظت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے تو شیطان وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دل پر قرآن پڑھنے کے اثرات، جو ہمارا دل ہے بیسیکلی ایسا ہوتا ہے، وہ جیسا ہمیں دکھایا جاتا ہے عید کارڈز میں ویسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے،
تو جی دل پر قرآن پڑھنے کے اثرات کیا ہیں؟ شہوات مطلب جو خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، ہم سے دور ہو جاتے ہیں. شبہات، شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دینا لا ریب فیہ، یہ قرآن جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں شک کوئی نہیں ہے. انسان کے ہر قسم کے ڈاؤٹس دور ہو جاتے ہیں. پریشانی اور غم سے دور. آپ کے سامنے ہے سورۃ الضحیٰ، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ وحی نہیں آئی، پریشان تھے، اور سورہ والضحیٰ کی کس قدر خوبصورت آیتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو کبھی مطلب جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے، آپ یتیم تھے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کبھی آپ کو اکیلا چھوڑا ہے؟ آپ کبھی اس سورہ کا جو ہے وہ پڑھیں اس کو، تو اس قدر خوبصورت ہے. ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے جا کے اس سورۃ کے میں فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوی، کیا نہیں اس نے پایا آپ کو یتیم پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا پھر بھی آپ کو ٹھکانہ دیا نا. اگر آپ نے راہ بولی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی نا، تنگ دستی میں آپ کو غنا نصیب فرمائی نا. تو پریشانی اور غم سے جو دوری ہے وہ ہمیں قرآن سے ہی نصیب ہوتی ہے. دل کو ثبات عطا فرماتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ ہمیں استقامت دے، ثبات عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کو قرآن کے اوپر جو ہے وہ ثبات عطا فرمائے. تو یہ اسی لیے ہم کرتے ہیں دعا، کیونکہ قرآن میں یہ کوالٹی ہے وہ دل کو ثبات عطا کرنے والا ہے. دل پرسکون ہو جاتا ہے، سکینت. جہاں بھی کہیں قرآن پڑھا جائے، کہیں بھی بیٹھ کر دنیا کے کسی کارنر میں بھی پڑھو، آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. خاص طور پر سورۃ الکہف کے لیے تو فرمایا گیا کہ کوشش کر کے ایک سٹنگ میں اسے مکمل کریں کہ اس کے پڑھنے سے آپ کے اوپر سکینت طاری ہوتی ہے. پھر بہار، یہ آپ کے دل کی بہار بن جائے، ٹھیک ہے. اس کے لیے خاص دعا بھی ہے، ہم کوشش کریں گے ہم اس دعا کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے جی. ربیع القلوب بن جائے ہمارے دل کے لیے، ہمارے دل کی بہار بن جائے، ٹھیک ہے. اور دنیا میں کھو جانے سے حفاظت. جب ایک انسان ریگولر بیسس پہ قرآن پڑھتا رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں اسے کھو جانے کا خدشہ ہوگا. تو وہ کوشش کرے گا کہ کیا کرے، وہ آخرت کی تیاری کرتا رہے ساتھ میں، اور دنیا میں ہی الجھ کر نہ رہ جائے. غفلت سے دور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ انسان پھر غفلت سے دور رہتا ہے، ٹھیک ہے جی. غافل نہیں ہوتا، اور غافل ہونا بہت ہی بری چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی غافل نہ کرے، ہمیں غافل ہونے سے بچائے. اور پھر اچھے خیالات سے بھرپور. ایک نیکی مزید نیکیوں کا راستہ ہموار کرتی ہے، ٹھیک ہے جی. ایک نیکی مزید نیکیوں کا راستہ ہموار کرتی ہے. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ جب اچھے خیالات انسان کو آئیں گے، وہ انرجیٹک ہوگا، انرجائز ہوگا، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ وہ اچھے خیالات کے ساتھ ہی زندگی بسر کر رہا ہوگا، منفی خیالات سے بچ جائے گا اور برے خیالات سے وہ دور ہو جائے گا. اور خدا خواستہ کسی کو اگر ایک بندے سے ایک برائی ہو ہی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کیا لے آئے؟ اس کے پیچھے نیکی لے آئے، تاکہ اس برائی کا اثر کم ہو جائے، اور ندامت کے بارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ اس گناہ کو ہی مٹا دے آپ کے نامۂ اعمال سے. بس اب بات یہ ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر تیزی اس کی مقدر کے حوالے کر. قرآن پڑھنے کے علمی فائدے کیا ہوتے ہیں؟ علم و حکمت نصیب ہوتی ہے. علم ملے گا تو عمل کر سکیں گے، اور جب علم آئے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ اویئرنیس کریٹ ہوگی کہ حکمت کیسے مانگنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو علم ہی نہیں سکھایا کرتے تھے، بلکہ حکمت بھی سکھایا کرتے تھے، ان کا تزکیہ نفس بھی کیا کرتے تھے. تو قرآن جو ہے یہ علم و حکمت کا سورس ہے. اسے ہم علم و حکمت ہمیں قرآن کے ذریعے ملتی ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کو مطلب دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ یہ تعریف صرف اللہ کی ممکن ہے، جس میں تعریف کے ساتھ شکر بھی ہو، وہ جھوٹی تعریف نہ ہو، ٹھیک ہے. العالمین، اللہ تعالیٰ مطلب پورے جہانوں کا ایک اکیلا مالک ہے، رب ہے، مالک ہے، مدبر ہے، خالق ہے، ذرے سے آفتاب میں کنورٹ کرنے والا ہے. تو وہ اللہ ہے. وہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. ہدایت کا خزانہ ہم ہر وقت مانگتے ہیں، دن میں اہدنا الصراط المستقیم. وہ اس لیے مانگتے کہ ہدایت کا خزانہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ قرآن ہے ہدایت کا خزانہ. آپ کو ڈیفرنٹ ورڈنگز کے ساتھ ہدایت کی دعائیں بھی ملے گی. بہترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے.
डेफिनेटली जो भी कुरान कोई पढ़ेगा उसे बेहतरीन जो है वो अखलाक नसीब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क कुरान था, वो चलते फिरते नमूना थे कुरान के। और किस तरह से ये मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में आपको ज़रूर बताऊंगी, कोई आखिर में 10 मिनट का सेगमेंट रखेंगे ताकि इस हवाले से भी आपको एक थोड़ी सी रोशनी नसीब हो कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। तो अल्लाह ताला हमें भी उस अस्वाए हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर कामयाबी की सिफात की तरबियत। जब एक इंसान सुस्ती में नहीं जाएगा कुरान के साथ जुड़ने के बाद, तो डेफिनेटली जब वो लेजी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ वो ऐसा ही कर रहा होगा जो पॉजिटिव होगा। और डेफिनेटली जब एक बंदा कुरान ही पढ़ा तो उसका पर्पस तो दुनिया होगी नहीं, आखिरत भी होगी। तो उसके अंदर क्वालिटीज कैसी पैदा होंगी, उसकी ऑटोमेटिकली तरबियत होती चली जाएगी और उसको कामयाबी नसीब होगी। और बुरे नमूनों से ग्रेज का जज्बा उसके अंदर पैदा होगा कि ये जो बुरे लोग हैं या बुरा एक्ट कर रहे हैं, मुझे वो नहीं करना। ठीक है, ये सारी तमीज इंसान को नसीब तभी होती है जब वो कुरान पे तदब्बर करता है। और अच्छे नमूनों के इत्तबा का जज्बा, सॉरी यहाँ पे जज्बा का जीम जो है वो मिसिंग है डॉट। तो अच्छे नमूनों की इत्तबा का जज्बा तभी मुमकिन है जब हम उसे पढ़ेंगे। जैसे सपोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, उनके सहाबा कराम की जिंदगी है, ताबईन की है, तबा ताबईन की है। जब हम उन्हें पढ़ेंगे, इमामों को पढ़ेंगे, उनको पढ़ेंगे तो तब हमें मालूम होगा वो जाहिर सी बात है कुरान की जो है तफसीर कई लोगों ने की हैं। तफसीर आपको जो है हदीस की, कुरान की तफसीर जो है कुरान के साथ की जाती है, कुरान की तफसीर जो है हदीस के साथ की जाती है। कुरान को हम जब असहाबा के अकवाल के मुताबिक भी लेते हैं। इस तरह से जब आपको अच्छे नमूने मिलते चले जाएंगे तो आपके अंदर इत्तबा का, उसको फॉलो करने का जज्बा पैदा होगा और जहालत से निजात मिलेगी। इग्नोरेंस जैसी जो डार्कनेस है उससे निजात मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए दुनिया में तशरीफ लाए ना कि दुनिया की जुल्मतों को रोशनियों में बदल दें। कैसा मुआशरा था अरब का, और कुछ अरसे में देखते ही देखते वो कैसा बन गया। और अल कुरान अल हकीम जो है वो खैर कतीर है। खैर कतीर इस तरह से है कि इसके अंदर वो कुछ है जो हमारी सोच का अहाता नहीं कर सकती। ठीक है, एक इंसान है, वो एक समंदर या एक दरिया के अंदर जाकर गोता लगाता है, या समंदर के उसके जितने उसकी मुट्ठी में आते हैं पर्ल्स या मोती आते हैं, वो निकाल के उनको बाहर लेके आता है। उसके हाथ में तो उतने ही आए ना, मेरे हाथ में अलग आए हैं, उसके हाथ में अलग आए हैं, हम दोनों की बात गलत नहीं है। वो कहेगा कि ये मैंने हासिल किया है समंदर की गहराई में से, मैं कहूँगी ये मैंने हासिल किया समंदर की गहराई में से, तो दोनों की बात गलत नहीं है। उसने अपने लिहाज से उसको उठाया है वहां से, कीमती पर्स को मैंने अपने लिहाज से उठाया है। तो हुआ क्या है कि हमने खैर समेटी है, ठीक है, उसने भी खैर समेटी है, मैंने भी खैर समेटी है। लेकिन ये है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी की पूरी समेट लें। अल्लाह ताला हमें पूरी की पूरी समेटने वाला भी बनाए। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये कुरान करीम ऐसा अजीम मोजज़ा है कि ये खैर कतीर पर मबनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितनी मुमकिन है ज़्यादा से ज़्यादा खैर जो है वो समेटने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, और ये आपके सामने इल्मी फ़ायदे भी साथ में इसी तरह हैं कि सिफ़ात इलाही, अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की नापसंद और अल्लाह की पसंद। जब आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात क्या है, ठीक है, और अल्लाह ताला की जो निशानियाँ, आयात को निशानियाँ भी बोलते हैं, अल्लाह ताला की पसंद या नापसंद क्या, तो आप कोशिश करेंगे कि ऐसा अमल ना करें जो बुरा लगता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, और ऐसा ही अमल करें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अच्छा लगता है। और दुनियावी फ़ायदे इसमें क्या नसीब होते हैं इंसान को कुरान पढ़ने के, कि शुक्र नसीब होता है, सब्र और साबित कदमी नसीब होती है। ठीक है जी, पेशेंस हो तो इंसान अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है, और सब्र जो है वो जो कहते हैं ना पहले मरहले में, पहले स्टेप के ऊपर होता है। जब आप अपने आप को रोक लेते हैं तो आगे आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फिर आप साबित कदमी, उस पर साबित कदम रहना। बातचीत में महारत, डेफिनेटली इसमें फसाहत और बलागत है, आप बातचीत बहुत आला दर्जे की करते हैं। डिसिप्लिन आपको नसीब होता है और पॉजिटिव एटीट्यूड नसीब होता है। ठीक है, ये सारी इसकी कामयाबी की सिफात जो इसके अंदर आती हैं। तो अब मिलकर पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं? हम सब मिलकर बैठे हैं, जहाँ कहीं भी हम पढ़ रहे हैं कुरान को, तो हमारे ऊपर सुकूनत का जो है या सकीनत का नज़ूल होगा, रहमत का साया हमें नसीब होगा, मलाइका हमें घेरे हुए हैं, और अल्लाह का जिक्र मुकर्रबीन से। ठीक है जी, और अगर यहाँ पर बैठे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र कर रहे हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुकर्रबीन में हमारा जिक्र फरमाते हैं। कुरान के साथ जोड़ने के प्लान में ये देखिए कि बेहतरीन तिलावतों को सुनिए,
عظمت قرآن کے بارے میں پڑھیے تاکہ دل میں اور زیادہ قرآن کی عظمت پیدا ہو اور زیادہ جوش اور ولولہ پیدا ہو قرآن پڑھنے کے لیے. تفسیر سننا وہ بھی انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے اس چیز کو. قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا, جب آپ ریپیٹیشن کریں گے تو پختہ ہوتا چلا جائے گا. ایک ایسی سٹیج آئے گی انشاءاللہ کہ ترجمے کے ساتھ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, آپ کو ڈائریکٹلی سمجھ آ رہا ہوگا. روزانہ ایک حصہ پر غور کیجئے, کوئی ایک آپ کا فیورٹ پارٹ ہے اسے سائڈ پہ لیجئے اور اس پر غور کیجئے کہ میں اس سے کیا سیکھا. پھر تلاوت گنگنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کیجئے, کیونکہ ملائکہ فرشتے خود تلاوت نہیں کر سکتے, وہ ان جگہوں کے حریص ہوتے ہیں جہاں پر انسان جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوا ان کو ملے. آگے جی انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ ہے, ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اس کی جو 2 آیات ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس میں, اور اس کی صفات کا تذکرہ ہے. یہ آپ چاہے تو فوراً کے فوراً اسکرین شاٹ لے لیں اپنے پاس. پھر یہ جو پنک پورشن ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی صفات کا تذکرہ ہے. آپ کے سامنے جو گرین پورشن ہے یہ صرف اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کی حقیقی استعانت, کہ اللہ تعالیٰ استعانت مین اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں, اس کے روٹس اور اس کا ترجمہ سب اچھے سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ابھی فی الحال آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس میں کس طرح سے ٹاپکس ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. پھر اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے. جس کلر میں آپ کے سامنے یہ آگے ٹائٹل آ رہا ہے وہ اس کا ٹاپک ہے اس آیت کا, ٹھیک ہے. پھر آخری جو ہمارے پاس آیت آتی ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ صراط, راستہ, سیدھا راستہ وہی ہے جو نیک لوگوں کا ہو. اور نیک لوگوں میں کون کون شمار ہوتے ہیں, کون بتائے گا مجھے؟ جی, نیک لوگوں میں کون کون شمار ہوتے ہیں؟ جی میم, انبیاء, صالحین, صدیقین اور یہ سارے لوگ ہیں نا وہ. جی, شہدا وغیرہ, ٹھیک ہے جی, بارک اللہ. جی بالکل, چلے ماشاءاللہ. اچھا جی, آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے تو تھوڑا سا ہم ذرا اپنے لیسن کو. جی میم آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کے روٹس انشاءاللہ میں کل لکھوا دوں گی, لیکن ابھی آپ یہ نوٹ کیجئے کہ اس کے روٹس نوٹ کیجئے. آپ کے سامنے یہ پوری سلائیڈ ہے, آپ کو اسے ایز اٹ از یاد کرنا ہے لفظی ترجمہ کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں یہ آپ دیکھیے, بلکہ بسم اللہ کے اور دوسروں کے اس کے اندر ہی آ جائیں گے, اور سین میم واو جو ہے وہ بسمی کا روٹ ہے جی. آغاز جو ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے ڈیفینیٹلی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اس کے مینرز اور باقی چیزیں ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. آج انشاءاللہ میرا ارادہ تھا کچھ نہ کچھ لیسن ساتھ میں دے دوں, اس لیے پھر میں نے ابھی اس کو کھول لیا ہے. باقی چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم ساتھ لے کے چلیں گے کہ ہم نے کیسے کیسے اسٹڈی کرنا ہے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو دیکھیے, اس میں اگر اعوذ ہے تو اس کا عین واو ذال اس کا روٹ ہے. بہتر آپ لکھ لیں اپنے پاس, ٹھیک ہے. اعوذ کا جو روٹ ہے وہ عین واو اور ذال ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نیم کا جو آپ کو یہاں مل گیا للہ میں, اور الشیطان میں شین اور طا اور نون ہے, ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کل میں لکھ کر بھی آپ کو بتاؤں گی, لیکن ابھی صرف نوٹ کیجئے چونکہ آپ نے اعوذ باللہ یاد کرنی ہے. الرجیم, را, جیم اور میم. ابھی کلاس ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ میں اسے واٹس ایپ کے گروپ میں ڈال بھی دوں گی, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جی سورۃ النحل کی آیت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انسان کو ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب فرمانی ہے. تو اس میں جو ہے اس کے لیے استعاذہ اعوذ باللہ پڑھنے کا ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسمی جو ہے اس کا روٹ ہے سین میم واو, اور اللہ ہی کا جو روٹ ہے وہ ہے حمزہ لام ہا, اور الرحمن اور الرحیم کا جو آپ کو یہاں مل جائے گا, ٹھیک ہے جی. چلیں آپ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد ہا میم دال, تمام تعریفیں. الحمد ایک ایسی, اچھا میں اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کو کل بتاؤں گی, ابھی میں سمپلی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں. الحمد ایک ایسی تعریف ہوتی ہے جو صرف اکیلی تعریف ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے.
اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور تعریف دونوں مل جاتی ہیں، اور جو ہے تعریف اللہ تعالیٰ کی کے لیے کمال کی تعریف ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہم تعریف اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں محبت کی تعلیم کی کر رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بات ہے کہ یہ سچی تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ اور کوٹ وغیرہ نہیں ہوتا، کوئی جھوٹ شامل نہیں ہوتا، یہ سچی تعریف ہوتی ہے حمد، ٹھیک ہے جی، یا میم دال اس کا روٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی کیسی تعریف ہے؟ سچی تعریف ہے، تعظیم والی، محبت والی، ٹھیک ہے جی. اور یہ تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں حمد بھی انکلوڈ، جس میں شکر بھی ہو اور جس میں تعریف بھی شامل ہو. للہ، حمزہ لام ہا، اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. تو یہ جو ہے حمزہ لام ہا اس کا روٹ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ وہ جو خالق ہے، وہ مالک ہے، مدبر ہے، وہ ذرے سے آفتاب تک لے کے جانے والا ہے، وہ پلانر ہے ہر ایک چیز کا، ٹھیک ہے جی. ربی، را با با اور اس کا روٹ ہے جو پالنے والا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے نا یہ سارا ڈیٹیل سے کل دیکھیں گے، ابھی میں مختصراً بتا رہی ہوں بس، ٹھیک ہے. العالمین، عین لام میم اس کا روٹ ہے سارے جہانوں کا، اور العالمین جمع ہے، العالم جو ہے وہ اس کا واحد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر الرحمن، راہ میم اس کا روٹ ہے بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اچھا، اگر آپ اس کا سلیس ترجمہ دیکھیں تو سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ لوگوں نے جو مین کام یہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آیتوں کے جو روٹ ہیں وہ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جو جس لفظ کا روٹ ہے آپ نے اسے یاد کرنا ہے، اور آپ نے اس کا لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے. یہاں پر نا تمام تعریفیں کرنا ہے، یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کو صحیح کر لیجیے، تمام تعریفیں. اچھا جی، مالکی، میم لام کاف اس کا روٹ ہے مالک ہے، یومی یا واو میم روز کا، الدین بدلے کے، ٹھیک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. آپ اسے نوٹ کر لیجئے کہ یہ اس کا معنی ہے اور یہ اس کا روٹ ہے. یہ سب آپ کو انشاءاللہ کل یاد ہونے چاہیے. مالک، میم لام کا، یوم یا واو میم، الدین دال یا نون، مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا، قیامت کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، اس کا کوئی روٹ نہیں، ٹھیک ہے جی. نعبد، عین با دال، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے. تو عین واو نون اس کا روٹ ہے. عین یا نون غلطی سے بھی یاد نہیں کیجیے گا، عین واو نون اس کا روٹ ہے، ہم مدد چاہتے ہیں. تو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہادالیا دکھا ہمیں، الصراط سواد راتا راستہ، المستقیم قاف واو میم سیدھا، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. صراط سواد راتا راستہ، الذین ان لوگوں کا، اس کا بھی کوئی روٹ نہیں ہے. انعمت نون عین میم انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیرنا یہ بھی حروف ہیں، ان کا کوئی روٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، حروف کا کمبینیشن بنا ہوا ہے تو روٹ نہیں ہے. المغضوبی عین ضاد با وہ غصہ کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین ضاد لام لام اس کا جو روٹ ہے جو گمراہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو ان لوگوں کی راہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان کی نہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں جو ہے ان میں ہمیں شامل نہ کریں جن پر کیا ہے غضب کیا گیا اور لوگوں نے حق کو نہیں پہچانا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوا. نہ گمراہوں کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائے اور نہ ایسے لوگوں کا جو کہ جہالت کے سبب راہ حق سے بھٹک گئے، ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں، آپ نے ایٹ لیسٹ 5 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے اس کا پورا لفظی ترجمہ اور اس کے روٹس بھی، اور پختہ کرے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے جی.